बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस पाकिस्तान के कराची स्टूडियो से प्रोग्राम दूसरा रुख से मैं हूं सुमैया खुर्शीद। गुज़िश्ता दिनों साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने का सोचा छोड़ा जा रहा है। बुध को लाहौर में सहाफ़ियों से मुलाकात में इमरान खान ने मुल्क में नए इंतखाबात के हवाले से कहा कि हुकूमत से ज़्यादा पीछे बैठे लोगों का इलेक्शन के लिए राज़ी होना ज़रूरी है। अभी मुझे इंतखाबात होते नज़र नहीं आ रहे। टेक्नोक्रेट सेटअप की बाज गश पर सियासतदान भी बोल पड़े। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना था कि आइन में टेक्नोक्रेट हुकूमत की कोई गुंजाइश नहीं, असम्बलियाँ तहलील होने के बाद निगरान हुकूमत आएगी। हुकूमत के टेक्नोक्रेट हुकूमत से मुताल्लिक पीटीआई से राब्ता करने के सवाल पर कहा कि मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं, टीवी पर देखा है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रब्बानी ने कहा है कि टेक्नोक्रेट निज़ाम हुकूमत से मुल्क में अदम इस्तेकाम आएगा। अपने बयान में रजा रब्बानी ने कहा कि वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तान को बतौर लेबॉर्ट्री इस्तेमाल ना करें, तवील मुद्दती निगरान टेक्नोक्रेट हुकूमत के खिलाफ मुज़ाहमत करेंगे। उन्होंने कहा कि निगरान टेक्नोक्रेट हुकूमत की बातें आइन के खिलाफ हैं। हुकूमती इदारे ऐसे गैर आइनी निज़ाम की तजवीज़ देने से इज्तनाब करें। आज के प्रोग्राम में बात होगी कि आखिर टेक्नोक्रेट क्या है, ये निज़ाम गैर आइनी है कि नहीं, इसके बाद IMF पे क्या असरात पड़ेंगे, इंतखाबात पे क्या असरात होंगे, सियासतदानों के इस मौजू पे राय की और टेक्नोक्रेट से मुल्क पे पड़ने वाले असरात की, और आखिर ये सोचा कहाँ से उठा जब हुकूमत भी इसके खिलाफ है, अपोजिशन भी इसके खिलाफ जा रही है, तो ये सोचा जो है वो किसने इस शोशे को जो है वो छोड़ा है। इन तमाम मौज़ूआत पर हमारे साथ बात करने के लिए प्रोग्राम में मौजूद हैं सहाफ़ी मुदस्सिर गफूर। मुदस्सिर, वेलकम आवर शो। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। मुदस्सिर, ये PTI का कहना है कि इस्लामाबाद में टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने की बातें हो रही हैं, क्या ऐसी सरगोशियों में कोई सदाकत आपको नज़र आ रही है? देखें, PTI कुछ भी कह सकती है और कोई भी प्रोपेगेंडा या बयान या कुछ भी बात तहरीक इंसाफ जो है वो कह सकती है, और उसके ऊपर प्रोपेगेंडा करने के बाद उसको बयानिया भी बना सकती है। तो बहरहाल ये सिर्फ सरगोशियाँ हैं, तो इसको सरगोशियों की हद तक ही रखा जाए, और इसमें कोई सदाकत नहीं है। और अगर सदाकत होती तो मेरा ख्याल है कि जो तहरीक इंसाफ के दौर में जो टेक्नोक्रेट आए थे, तो उनका अंजाम भी जो है वो आपके सामने है। बस ये टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की जो है वो बात सुनने में आ रही है, ये आ रही है, नहीं आ रही है, ये बात तो एक तरफ। आप हमें ये बताएं कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आखिर है क्या, क्या वजह है इसको गवर्नमेंट में मिलाने की, क्या वजह होती है वो मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट्स होते हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल है या बैंकिंग सेक्टर के होते हैं, या बिजनेस सेक्टर के हैं, या मीडिया के सेक्टर के हैं, या आपके कॉमर्स से रिलेटिव सेक्टर के हैं, या मुआशी इक़्तिसादी सूबाई और फेडरल लेवल के। तो ये चंद एक या ये ब्यूरोक्रेट रिटायर्ड भी हो सकते हैं, या इसके अलावा जो एक्सपर्ट्स होते हैं, या जो अपने काम के माहिर होते हैं। तो ये गवर्नमेंट जो है दरअसल वो कहलाती है कि जो मुख्तलिफ लोग गवर्नमेंट बना के और हुकूमत करते हैं, तो ये कहलाती है टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट। अच्छा, एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर जो एक तजर्बा नाकाम हो चुका है, तो इमरान खान प्रोजेक्ट जो है वो दरअसल बेसिकली वो था ही टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि आपके जो IMF है, या हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, या रज़ा बाकिर थे, या हफीज़ शेख थे, या वो हमारे तरीन साहब थे, तो ये सब कौन थे? ये सब टेक्नोक्रेट तो थे। तो तहरीक इंसाफ का सिर्फ एक ही वज़ीर था, और वो था असद उमर। तो असद उमर जब गए हैं, तो सारे इख्तियारात जो थे वो टेक्नोक्रेट के थे। तो आप जुल्फ़ी बुखारी से लेके आप 15 से 20 तहरीक इंसाफ के लोग ऐसे देख सकते हैं कि जो टेक्नोक्रेट थे। अच्छा, इनको लाया कौन था? इनको वही हाइब्रिड रजीम लेके आई थी कि जो पाकिस्तान को मुश्किल से निकालने के लिए लाई थी। तो उसके अंदर जो आप जो है पाकिस्तान का जो रेशियो है, या ग्रोथ सिस्टम है, या जो तरक्की का था, वो 5.8 से अब वो लेस हो गई, वो 0.4 रह गया।
تو بات یہ ہے کہ ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں آلریڈی ناکام ہو چکی ہے. تو یہ صرف ایک سیاسی بیان ہے. تو تحریک انصاف سے اگر پوچھا جائے کہ جی آپ کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ کے الیکٹیبلز تھے تو کیا وہ اتنے نااہل تھے کہ ان کو اپنی ہی گورنمنٹ میں بیرون ملک سے پاکستانی لانے پڑے کہ جو اپنے اپنے وہاں شعبوں میں کام کرنا ہے. اچھا، یہ جتنے ٹیکنوکریٹ آئے تھے ان کا اگر آپ ماضی دیکھیں یا جن اداروں کے ساتھ انہوں نے بیرون ممالک میں کام کیا ہے تو وہاں پہ یہ نیل اور صفر تھے. آپ صرف یہ رضا باقر کی آپ ایک مثال لے لیں جو انہوں نے مصر میں کیا تھا تو انہی کو پاکستان میں لے آئے. اچھا، پھر آپ اگر حفیظ شیخ کی بات کرتے ہیں تو حفیظ شیخ وہی ہیں کہ جب آئی ایم ایف کے ساتھ پہلا معاہدہ یا میٹنگ ہو رہی تھی تو حفیظ شیخ نے آئی ایم ایف سے کہا کہ جی آپ کس ملک سے بات کر رہے ہیں، یہ تو اگر ٹیبل ٹاک ہوگی تو ان سے ایک ہی بار ہوگی اور یہ بعد میں تو یہ ہیلی بہانے کرتے ہیں. تو انہوں نے جو آئی ایم ایف کے جو کچھ شرائط تھے تو اس کو مزید بڑھا دیا تھا. تو بات یہ ہے کہ یہ ٹیکنوکریٹ صرف ایک سیاسی بیان ہے اور یہ انگیج کرنے کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹیکٹس ہو سکتی ہے. تو مدثر، یہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ جو ہوتی ہے کیا یہ مارشل لا ہی ہے یا اس سے کچھ مختلف ہوتی ہے؟ ٹیکنوکریٹ آپ اس کو مارشل لا کی حکومت ہی کہہ لیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی آپ نے اگر مارشل لا دیکھے ہوں گے تو کوئی بھی ڈکٹیٹر آتا ہے، کوئی بھی آمر جنرل آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ ٹیکنوکریٹ کی ٹیم لاتا ہے. تو اس میں آپ کو اگر آپ جنرل ایوب خان کے دور سے دیکھیں، غلام محمد علی سے آپ دیکھیں، اور آپ جنرل ضیاء الحق کے دور میں جائیں یا جنرل مشرف کے دور میں جائیں، ان کے دور میں تو شوکت جو وزیر اعظم شوکت عزیز رہے تو وہ تھے. تو آپ اس دور میں بھی دیکھ لیں جو باجوہ ڈاکٹرائن تھی یا ایک جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے جو ایک وقت گزارا تو وہ ایک مارشل لا ہی تھا. ہاں، صرف اعلان ہونا باقی تھا، باقی تو جتنے بھی ٹیکنوکریٹ تھے تو وہ تو ہر مارشل لا یا عامر جب آتے ہیں تو وہ تو اپنے ساتھ ایک باقاعدہ ایک ٹیم لے کے آتے ہیں. تو مارشل لا کے لیے بھی تو باقاعدہ ایک پلاننگ ہوتی ہے نا کہ ہم نے ان کو لانا ہے یا ان کو لانا ہے. تو خلاف قانون یا خلاف آئین یا غداری جو آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کر کے یہ ٹیکنوکریٹ لاتے ہیں تو یہ بھی ملک کے ساتھ غداری ہے. تو آج آپ پاکستان کی معاشی حالت دیکھیں تو آج اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ ڈیفالٹ ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، جبکہ ہمارے جو ہائیبرڈ رجیم ہے یا ہمارے جو جج ریٹائرڈ ہیں یا جرنیل ریٹائرڈ ہیں، آج وہ ایک اپنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ پاکستان کا عام شہری کیسی زندگی گزار رہا ہے. تو یہ مختلف نام یا مخفف ہوتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ یا لاتی ہے، یا اگر اس کو ٹیکنوکریٹ لفظ دیا جائے یا مارشل لا کا لفظ دیا جائے تو یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. جیسے ہی ٹیکنوکریٹ کا لفظ جو ہے وہ میڈیا میں آیا ہے تو مختلف لوگوں کی مختلف باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ جتنے منہ اتنی باتیں. تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ یہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ اس لیے لائی جا رہی ہے کہ عام انتخابات نہ ہو سکیں. یہ تو پی ٹی آئی کی طرف سے ہی موقف سامنے آیا کیونکہ ان کو بہت جلدی ہے عام انتخابات کرانے کی. تو کیا واقعی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کے ذریعے عام انتخابات ملتوی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ انتخابات جس کو آپ عام انتخابات کہتے ہیں تو وہ تو اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوں گے. ابھی حکومت کی صوابدید ہے کہ وہ اکتوبر میں کراتی ہے یا مزید 1.5 سال وہ گزار کر جو ہے وہ عام انتخابات وہ کرائے گی. ٹھیک ہے، لیکن ٹیکنوکریٹ لا کر اور کہنے پر اگر یہ دیکھا جائے کہ ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ لانے کی باتیں ہو رہی ہیں یا ان کے ذریعے انتخابات کرائے جائیں گے تو اس کے اندر کوئی بھی صداقت یا حقیقت نہیں ہے. جو اب تک کی ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں تو اس کے مطابق جو ہے اس طرح کا صرف ایک یہ سیاسی سوچا ہو سکتا ہے یا تحریک انصاف کو انگیج کرنے کا کوئی آپ وہ ٹیکنیک کہہ سکتے ہیں، لیکن عام انتخابات جو ہیں وہ اپنے ہی وقت مقررہ وقت پر ہوں گے. تو آپ کی میں پرانے شو میں بھی میں کہہ چکا ہوں کہ عام انتخابات کے لیے بھی ایک بھاری بجٹ کی ضرورت ہوتی ہے. کیا پاکستان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اس ٹائم وہ معاشی طور پر پاکستان کو سٹیبل رکھنے کی کوشش کرے یا وہ عام انتخابات کی طرف جائے؟ تو یہ تو گورنمنٹ کی صوابدید ہوگی. اگر وہ معاشی ایمرجنسی لگا کر مزید اگر وہ کچھ 1 یا 1.5 سال اگر وہ گزارنا چاہتی ہے تو وہ ضرور گزار سکتی ہے، کیونکہ پاکستان کی معاشی حالت اس ٹائم آپ کے سامنے ہے، ڈیفالٹ ہونے کا پروپیگنڈا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے،
ہے انفلیشن کا ریٹ آپ کے سامنے، مہنگائی کا آپ کے سامنے ریٹ ہے، ڈیلی روزانے کی بنیاد پر اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں بڑھتی ہی جا رہی ہیں، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، نہ کوئی پرائز کنٹرول کمیٹی ہے، نہ پرائز انسپیکٹر ہے، نہ فوڈ انسپیکٹر ہے۔ تو جس طرح اس گورنمنٹ کو چاہیے تھا، یا 18ویں ترمیم کے بعد جو اختیار دیا گیا تھا، تو وہ تو اس کے اندر آج پاکستان کی حالت اور پاکستانی عوام کی حالت مختلف نہیں ہے، بلکہ ایک ہی جیسی ہے۔ تو مدثر جو ہے، جو قانون دان ہیں پاکستان کے، سیاستدان بھی ہیں، قانون دان بھی ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ آنے سے تو آئین ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ٹیکنوکریٹ کے بعد آئین ٹوٹ جاتا ہے، کیا اس گورنمنٹ کی پاکستان میں، ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی پاکستان کے آئین میں کوئی گنجائش ہے؟ ویسے تو آئین ٹوٹ جاتا ہے، لیکن کوئی گنجائش ہے؟ کیونکہ 18ویں ترمیم بھی آئی اور معاملات تھوڑے مختلف ہوئے۔ ہمیشہ اگر ٹوٹا بھی ہے تو وہ آمرانہ دور حکومت میں ٹوٹا ہے، کہ جب کوئی جرنیل اپنی لاکھوں کی فوج کو چھوڑ کر، ان کے تھنک ٹینک کو چھوڑ کر، تو وہ اپنا آمرانہ، مطلب کہ فرد واحد کا جو فیصلہ ہے، یا چند ایک جرنیل یا کرنیل ریٹائرڈ، یا چند ایک لوگوں کی ٹیم جو پاکستان کے اوپر مسلط ہوتی ہے، تو وہ خلاف آئین ہی مسلط ہوتی ہے، اور وہ پاکستان کا آئین توڑ کر ہی مسلط ہوتی ہے۔ تو ٹیکنوکریٹ کی جہاں تک بات رہی، تو ٹیکنوکریٹ آئے یا نہ آئے اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جمہوری دور حکومت کے اندر مشیر یا وزیر یا اتنے رہنما کے اندر ایک کریڈیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ریاست یا کسی اسٹیٹ کو سنبھال سکے۔ تو آپ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ دیکھیں، یا آپ 2008 سے 2013 تک کی حکومت دیکھیں، تو ان کے پاس بھی اپنے رہنما تھے، ان کے پاس ایسے لیڈر موجود تھے، اور اگر 2013 سے 18 میں دیکھا جائے تو تب بھی مسلم لیگ نون کی دور میں ان کے پاس اسحاق ڈار تھے، اور احسن اقبال جیسے پروفیسر ریٹائرڈ اور جو ایکسپرٹس تھے وہ تھے۔ اسی طرح حفیظ پاشا آپ کے دور میں، زرداری دور میں تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ترین صاحب بھی آپ کے سامنے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس گورنمنٹ میں تو ٹوٹل ہی ٹیکنوکریٹ تھے، ان کے پاس تو جو انہوں نے ہوم ورک کیا ہوا تھا، یا جو جنرل باجوہ ریٹائرڈ، آج وہ 3.5 سالہ حکومت کا جو رونا رو رہے ہیں، یا وہ صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ جی میں 5% اگر میں بتاؤں، یا اگر آج وہ اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو باتوں میں رکھا، ہم تو جب گورنمنٹ میں آئے ہمیں تو 3 مہینے بعد ہی معلوم ہو گیا تھا کہ یہ کیسی گورنمنٹ ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ ٹیکنوکریٹ پر میرا نہیں خیال کہ ایک پروگرام کرنا بنتا ہے، لیکن بہرحال اگر آپ نے کر لیا ہے، لیکن اس کے اندر مزید آپ گنجائش رکھیں، اس کے اندر جمہوری سوالات بھی آپ لازمی ایڈ کریں۔ اگر یہ ٹیکنوکریٹ لانا غیر آئینی ہے تو دستور پاکستان کے آرٹیکل 6 کے مطابق یہ تو پھر سنگین غداری میں نہیں آئے گا؟ گورنمنٹ لانا تو اس صورت میں ہونا کہ جب ہماری سیاسی لیڈرشپ، جمہوری لیڈرشپ ایک جگہ بیٹھے اور وہ اس پر فیصلہ کرے کہ جی ہم نے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ لا کر، یا اپنے ساتھ ٹیکنوکریٹ کو ساتھ لا کر ہم نے پاکستان کی معاشی حالت ٹھیک کرنی ہے، تو میں دوبارہ اس کے اندر آپ کے میں اضافہ کر دوں کہ ہمیشہ کوئی جرنل ریٹائرڈ، یا کوئی حاضر سروس جرنل، یا کوئی آرمی چیف، یا کوئی فرد واحد، جب وہ آمرانہ طرز حکومت اختیار کرنے آتا ہے تو وہ آرٹیکل 6 کی سنگین خلاف ورزی ہی کرتا ہے۔ اور اس کی ایک مثال آپ نے جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی دیکھی ہوگی کہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 کا کیس چلا، جس کے اندر وہ غدار ڈکلیئر ہوئے، اور اسی ہی کیس میں ان کو 2 بار ڈی چوک پر لٹکانے کا بھی حکم اس فیصلے میں دیا گیا ہے۔ تو یہ جسٹس وقار سیٹھ کا ایک فیصلہ آپ کے سامنے ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب آمرانہ دور حکومت آتی ہے تو اس کے اندر ٹیکنوکریٹ ہی آتے ہیں۔ جمہوری حکومت میں میرا نہیں خیال کہ ہم نے آج تک کوئی ٹیکنوکریٹ کو ڈیموکریسی کے اندر یا جمہوری ہم نے طرز حکومت میں دیکھا ہو۔ تو مدثر، اچھا ہم ایک کام کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر لیے فرض کر لیتے ہیں کہ بھائی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آ گئی، ٹھیک ہے،
اللہ نہ کرے نہ آئے، اگر یہ بیٹر نہیں ہے پاکستان کے لیے، تو ویسے سننے میں تو یہی آ رہا ہے کہ اس سے آئین ٹوٹتا ہے، اور آئین کا ٹوٹنا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. اگر فرض کر لیتے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آ گئی ہے، تو اس کا کوئی فائدہ بھی ہے یا اس کے دور رس نقصانات ہیں؟ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آ بھی گئی تو کیا ہوگا؟ بات یہ ہے کہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آپ کے 3 سال، یہ جو 3.5 سال تحریک انصاف کو گزرے ہیں، بیسیکلی یہ آمرانہ ٹیکنوکریٹک ہی گورنمنٹ تھی کہ جس کے اندر آمریت بھی تھی، اعلان بھی نہیں تھا، لیکن ٹیکنوکریٹ بھی بیرون ممالک سے یہاں پاکستان میں لائے گئے، لیکن وہ ایک ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کا اعلان نہیں تھا. تو بات یہ ہے کہ جو آج پاکستان کے 3.5 سال بعد حالت ہے، تو اللہ نہ کرے کہ آج اگر ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ آ گئی تو پاکستان کہاں ہوگا، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اگر یہ بات پرولونگ ہو جاتی ہے اور آنے کا ہوتا ہے، تو 18ویں ترمیم جو ہے اور عدالتیں اس معاملے میں کیا کردار ہوگا عدالتوں کا ہماری؟ اختیار تھا جو صوبوں کو دیا گیا، چند ایک وزارتیں ایسی تھیں کہ جو اب تک فیڈرل کے پاس ہے، لیکن مزید وزارتیں دینے سے پہلے جو ہے آپ 18ویں ترمیم کے تحت جو ادارے صوبوں کو دیے گئے ہیں، آپ ان کے نتائج بھی دیکھیں، آپ ان کی کارکردگی بھی دیکھیں کہ آج تقریباً جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 15 سال بعد 18ویں ترمیم کے کیا نتائج نکلے ہیں، یا ان 15 سالوں میں ان صوبوں نے 18ویں ترمیم کے تحت کتنا کردار ادا کیا ہے پاکستان کو ترقی دے دینے کے لیے، صوبوں کو ترقی دینے کے لیے. تو ان کی کارکردگی آج بھی سوالیہ نشان ہے. تو بات یہ ہے کہ عدالت کا سسٹم صرف آئین کی تشریح کرنا ہے، نہ کہ کوئی قانون بنانا یا اس پہ کوئی رائے قائم کرنا. ٹھیک ہے، یہ جو آپ کے عدالت کے آرٹیکلز ہوتے ہیں، تو ان کے پاس جایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ جی یہ ایک آئین ہے، یہ اس کا کلوز ہے، یہ اس کی شق ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کی تشریح کر دیں. تو لہٰذا عدالت کا کام ہاں یا نہ، صحیح یا غلط کا فیصلہ دینا ہوتا ہے، کہ نہ کہ وہ کوئی درمیانی رستہ نکال کر ان ترمیم کے خلاف جو ہے، یا خلاف ترمیم یا خلاف قانون وہ اپنا کوئی بیان دے. تو ہمارے یہاں جو سیاسی ججز اس ٹائم جو ان کے کیسز ہیں، تو وہ آپ کے سامنے ہے. کیس ہوتا کچھ اور ہے، بیانات اور ریمارکس ایسے دیے جاتے ہیں کہ وہ فائدہ اٹھانے والا ان ریمارکس سے ہی اپنے مفاد کے مطابق جو ہے وہ فائدہ اٹھا لیتا ہے. تو اسی طرح کے کافی سارے کیسز 2014 کے بعد سے اگر آپ ہماری عدلیہ کی تاریخ اٹھائیں، تو عدلیہ کی تاریخ میں چند ایک فیصلے یا چند ایک ریمارکس ایسے ہیں کہ جس سے پاکستان کو ایک معاشی طور پر بھی نقصان ہوا ہے، اور صوبائی طور پر بھی نقصان ہوا ہے، اور ایک عام شہری کو بھی سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ کے یا ہمارے جو ایک عدالتی سسٹم سے جو نقصان ہوا ہے، تو آج 2022 میں وہ نقصانات آپ کے سامنے ہیں. آئین اور ملک کی حکومتوں کی بات تو ہو گئی، بیانات کی بات بھی ہو گئی. سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکنوکریٹ حکومت کے IMF پہ کیا اثرات ہوں گے، کیونکہ IMF کا معاملہ اور اکنامکس کا معاملہ تو بہت پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے. تو اس حکومت کے آ جانے سے ہمارا جو اکنامک سسٹم ہے، جو IMF ہے، اس پہ کیا اثرات ہوں گے؟ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ ہو یا آمرانہ گورنمنٹ ہو یا جمہوری گورنمنٹ ہو، ڈیموکریٹک گورنمنٹ، ان کے IMF کے اوپر کوئی اثرات نہیں ہوتے. IMF ایک ادارہ ہے، ٹھیک ہے، اور ادارہ جو ہے وہ حکومتوں کے مابین مذاکرات کرتا ہے. ٹھیک ہے، حکومتی مشینری سے ان کی بات چیت ہوتی ہے، اور کوئی معاہدہ طے پا جانے کی صورت میں ایک وہ بہت بڑا جو ہے بیل آؤٹ پیکیج دے سکتا ہے. تو لہٰذا IMF کو اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا. لیکن IMF سے پاکستان کو اب تک جتنا بھی فرق پڑا ہے، تو آج 2022 کے اندر جو ڈیفالٹ ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو وہ آپ کے سامنے ہیں. تو لہٰذا ایک ٹیکنوکریٹک کو اتنی میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس کو ڈسکس کریں، کیونکہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کا انجام جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اور اس کی ایک بہترین مثال تحریک انصاف کے دور حکومت کے اندر جتنے بھی مشیر وزیر آئے ہیں، آپ ان کی تاریخ اٹھا لیں، وہ کس کس ملک سے آئے ہیں،
اور کتنی تعداد میں آئے ہیں، تو یہ ایک ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کی ناکامی اور آئی ایم ایف کے پے رول پر جو پاکستان کے اندر چند ایک ٹیکنوکریٹ آئے ہیں اس کی ناکامی آپ کے سامنے ہے۔ بہت بہت شکریہ مدثر ہمیں آگاہ کرنے کا اور قیمتی وقت دینے کا۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیں، کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ پروگرام دوسرا رخ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں وائس پاکستان۔ دوسرا رخ سے سمیہ خورشید کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔